अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहर हुसैन और आज मेरे साथ हैं जी मोहम्मद शिराज दस्ती, डॉक्टर दस्ती, who is the assistant professor of English and the chair for the Center of Language at International Islamic University. डॉक्टर दस्ती, नया दौर की तरफ से आपको खुश आमदीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दस्ती, आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक ऑथर हैं और आप ट्रांसलेटर हैं। अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ एक शिकायत आती है कि पाकिस्तानी जो है वो किताबें नहीं पढ़ते। क्या ये सच है? जनरली स्पीकिंग, इज दिस ट्रू? डू यू थिंक कि पाकिस्तानीज आर नॉट रीडिंग बुक्स? मेरा ख्याल है बिल्कुल इसमें काफी हद तक सदाकत है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। क्योंकि जब एक मुआशरे में आप किताब को वैल्यू नहीं करते हैं उस तरह से जैसे होनी चाहिए, कदर कीमत होती है हर चीज की, तो ग्रेजुअली हमारा जो क़ारीन की तादाद है या रीडरशिप है वो कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये शिकायत मेरा ख्याल है सारे पब्लिशर्स आपको अक्सर करते हुए सुनाई देते हैं, और राइटर्स के लिए भी, मसलन मेरे लिए भी, आप बहुत अच्छी जगहों पे भी किताबें छपवा के आपकी बहुत बड़ी कामयाबी ये होती है कि आप अपने दोस्तों में किताबों को मुफ्त तकसीम कर दें और वो उसके बाद उसके ऊपर कमेंट दे दें, पढ़ लें। आपको इससे बड़ी खुशी होती है कि आपके स्टूडेंट्स ने, आपके दोस्तों ने और जनरल पब्लिक ने, कुछ लोगों ने किताब को पढ़ लिया। तो यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान में पीडीएफ भी लोग बना लेते हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा कल्चर है। पहले पायरेसी का कल्चर था, अब पीडीएफ बनाने का है। तो उसको भी यानी किताब मौजूद होती है सब लोगों के पास, फिर भी पढ़ना उस तरह से मेरा ख्याल है कि किसी हद तक हम नाकाम रहे हैं एक जो बुक कल्चर है उसको रिवाइव करने में। तो ये काफी हद तक इसमें है हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर दस्ती, किताबों के साथ कंपेटिटर्स कौन है? मसलन कि आजकल के दौर में जो डिजिटल दौर कहलाया जाता है, नेटफ्लिक्स आ गया, यूट्यूब आ गया, इससे पहले डीवीडीज और सीडीज थी और उससे पहले भी वीसीआर और टेप्स थी, लेकिन किताबों की कंपटीशन ये आप समझेंगे या ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गई है किताबों से? मेरा ख्याल है कि कुछ तो ये भी है कि अभी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और बाकी सारे मीडिया जो आपने जिनका जिक्र किया, इनका रोल तो है, काफी हद तक है। लेकिन आपने बिल्कुल बजा कहा कि पहले भी हमारे पास डीवीडी प्लेयर्स और वीसीआर्स और ये सब कुछ कैसेट प्लेयर्स उससे पहले हुआ करते थे, या कम से कम टेलीविजन मौजूद था, फिर केबल टीवी का एक दौर आया। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग, क्योंकि ये लर्निंग स्टाइल्स पे भी डिपेंड करता है, लोगों के अपने इंटरेस्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, तो वो लोग जो यानी विजुअल लर्नर्स या वीडियो को पसंद करने वाले या खास मिजाज रखने वाले हैं, वो तो हमेशा ही यानी इसी तरह रहे, और अभी भी उन्होंने सिर्फ ये है कि उस मीडियम को स्विच किया और अब यूट्यूब पे चले गए, नेटफ्लिक्स पे चले गए। किताब को पढ़ने का मिजाज रखने वाले लोग वही हैं। हमें अब ये देखना है कि हम किताब के कल्चर को प्रमोट कैसे करते हैं, किताब को वैल्यू कैसे करते हैं। ये मैंने पहले भी इसका जिक्र किया और मेरा ख्याल है थोड़ी सी अगर मैं इसके हवाले से वजाहत कर दूं, यानी किताब पढ़े हुए और ना पढ़े हुए अगर बराबर होंगे ना मुआशरे के अंदर, या जिसको हम पहले कल्चर लोग और वो लोग जो जिनको ज्यादा आर्ट से, फनून लतीफा से, या जो साइंटिफिक माइंडेड नहीं थे, या जो जिनका जहन उस तरह से इंक्वायरी वाला नहीं होता था, इनको जब आप बराबर कंसीडर करेंगे, या मुआशरा उस तरह से, या मतलब जॉब मार्केट जो है इस चीज को वैल्यू नहीं करेगा कि जो एक शख्स यानी बहुत सारी किताबें पढ़ के आता है, एक रिच नॉलेज के साथ आता है, और जो दूसरा नहीं पढ़ रहा और जिसका एक्सपीरियंस इसी तरह की चीजों का है, तो वो अगर बराबर होंगे तो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि रीडरशिप यकीनन कम होगी। और ये जो कंपेटिटर्स है वो, मसलन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज भी किताब का मुकाबला यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या कोई भी और मीडिया वो इसलिए नहीं कर सकते कि किताब जितनी ऑथेंटिक है, जितनी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है, खासतौर पर जब अच्छे पॉलिश राइटर्स लिखते हैं और अच्छे पब्लिशर्स उसको पब्लिश करते हैं, जिनके पास एक टीम ऑफ प्रूफ रीडर्स, एडिटर्स, एक प्रोसेस होता है, तो यानी कोई भी लो क्वालिटी चीज मेरा नहीं ख्याल कि किताब के जरिए मार्केट में आ सकती, बहुत कम चांसेस उसके होते हैं। उसके मुकाबले में यूट्यूब
مثلا میرے ایک استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کا زیادہ تر جو مٹیریل ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اتوار بازار لگتا ہے، کہ آپ اتوار بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جناب آپ کو وہ ایک ڈھیر سارا سامان ملتا ہے، اور عموماً لو کوالٹی اسٹف جو ہے از پلیسڈ ایٹ دا ہیڈ آف اٹ، اور آپ لینے کچھ گئے ہوتے ہیں اور اٹھا کے کچھ اور لے آتے ہیں، اور یا تو لو کوالٹی کی چیز لے آئیں گے یا بالکل ٹوٹلی کوئی ڈفرنٹ چیز. یہی حال انٹرنیٹ کا ہے. تو اس کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہ پیرنٹس کر سکتے ہیں، نہ اساتذہ کر سکتے ہیں، نہ عام لوگ، یعنی عام قاری خود جو لرنر ہے، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کمپیٹیٹرز تو یہ ہیں، لیکن یہ اویئرنیس کس نے دینی ہے؟ اگین یعنی وہ جو چومسکی جس کو کہتے ہیں نا ریسپانسبلٹی آف دی انٹلیکچوئلس، تو یا انٹلیکچوئلس نے، یا والدین نے، اساتذہ نے، پالیسی میکرز نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور کتاب کو زندہ رکھنا ہے. کیونکہ ابھی تک کم از کم، فیوچر میں نہیں پتا، فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ جو اسپوکن لینگویج ہے ہو سکتا ہے اس کا گرامر ڈیولپ ہو جائے، جس طرح ابھی ایکڈیمک فارمل رائٹنگ کے اصول ہیں، آپ ایکڈیمک رائٹنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں ان کو بریک کر کے، کیونکہ آپ کو آبجیکٹو رہنا ہوتا ہے، فارمل رہنا ہوتا ہے، آپ کو بات ایسے کرنی ہوتی ہے جس سے زو معنویت نہ ہو، ڈویلٹی آف میننگ نہ ہو، ایک ہی مطلب اس کا ہو. تو یہ سب کچھ اگر یعنی کبھی فیوچر میں یوٹیوب اور باقی چیزوں میں بھی آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ میڈیا کتاب کو ایک طرح سے اوور ٹیک یا کم از کم اس کی برابری کر سکے، لیکن ابھی تک تو یہ حالات نہیں. بالکل. شیراز صاحب، دو چیزیں آتی ہیں سامنے. ایک ہے کہ انٹرٹینمنٹ فیکٹر جو آ جاتا ہے کہ کیا ہماری سٹوری لائنز، اکثر اب آپ دیکھیں ہمارے ڈراموں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ سٹوری لائن ہی کوئی نہیں تھی، کیریکٹرز ہی کوئی اچھے نہیں تھے. اسی وجہ سے کتابوں میں زیادہ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلموں، اگر کوئی کتاب ہے اور اس پہ کوئی فلم بنی ہوئی تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار کتاب بہتر تھی اور فلم میں وہ مزہ نہیں آیا. تو دیر آر ٹو تھنگس دیٹ کم ہیئر. ایک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکثر پاکستانی آتھرز، رائٹرز کے خلاف یہ بھی بات آتی ہے کہ جی آپ لوگ جو کہانیاں لکھ رہے ہیں ان میں اپیل نہیں ہے، ان میں کیریکٹرز اور ڈیپتھ نہیں ہے؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز آ جاتی ہے زبان کی. ہماری انگلش ریڈرشپ جو ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے، زیادہ تر کانسنٹریٹڈ 3 شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، اینڈ دیٹ ٹو از سو لمیٹڈ. تو زیادہ تر جو کتابیں چھپ رہی ہوتی ہیں پاکستان میں، آپ کا تو کافی کام رہا ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ساتھ بھی، وہ ریجنل لینگویجز یا زیادہ تر اردو میں چھپ رہی ہوتی ہے. کیا یہ دو مسئلے جو ہیں، ایک تو سٹوری لائن کا ہو گیا اور دوسری چیز زبان کی ہوگی، کیا ڈو یو فیل کہ یہ بھی ایک آبسٹیکل ہے کتابوں کی پاپولیرٹی میں، کتابوں کی ڈیمانڈ میں؟ اس میں میرا خیال ہے کئی وجوہات ہیں اس کی، اور یہ بات تو بالکل حقیقت ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو اردو میں یا مقامی زبانوں میں جو پبلیکیشن ہے وہ اتنی پالش نہیں ہوتی جتنی انگریزی میں ہوتی ہے. اور اس کی اگین وجہ ہے، انگریزی میں اگر میرا خیال ہے کہ 100 لوگ سبمیشن کرتے ہیں تو چھپنے والے شاید 4-5 ہوتے ہوں گے، 2 ہوتے ہوں گے، تو وہ پہلے سے چیزیں پالشڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایڈیٹوریل پروسیس ہوتا ہے اور چیزیں جا کے چھپتی ہیں. اردو میں وہ چیز ابھی بن نہیں پائی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا تربیت، یعنی ہمارے ہاں کریٹو رائٹنگ کی ایجوکیشن نہیں ہے. مثلا ہم نے شعبہ انگریزی میں IIU میں کریٹو رائٹنگ کا انڈر گریڈ لیول کا ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے، لیکن امریکہ میں مثلا آپ دیکھیں 400-500 یونیورسٹیوں میں وہ MFA کرواتے ہیں کریٹو رائٹنگ میں، کینیڈا میں، UK میں، باقی جگہوں پہ. ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. تو کریٹو رائٹنگ کی ٹریننگ نہیں ہے، لوگ کانشیس نہیں ہے کہ مثلا شوئنگ اور ٹیلنگ کا ڈفرنس کیسے ہوتا ہے، کیریکٹر کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے آپ کو جو رائٹر بناتا ہے. اچھا، انفارمل ورک شاپس ہمارے ہاں کچھ ہوتی ہیں، جیسے حلقہ ارباب ذوق اور اس طرح کے کچھ یعنی سرکلز ہیں، لٹریری سرکلز، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور کچھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ والی بات نہیں بنتی. پھر جب پبلشر کے پاس آپ کا مینuscript جاتا ہے تو پبلشر چھاپ دیتا ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ آتھرز پے کر رہے ہوتے ہیں. پبلشر کہتا ہے کہ مجھے کیمرہ ریڈی وہ چاہیے، بک چاہیے، اور اس میں بالکل ایک لفظ بھی آگے سے پیچھے نہ کرنا پڑے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ہم یعنی سیلیبریٹ کتنا کرتے ہیں ایک کتاب کو.
کہ لوگ اس میں اتنی ایفرٹ بھی پٹ کریں. تو کتاب کی مثلاً آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایوارڈز نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو ایوارڈز لوگوں کو ملتے ہیں اس سے کوئی کتاب کی یا آتھر کی اس طرح سے فیٹ چینج نہیں ہوتی ہے. تو بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہیں میرا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی یعنی پروف ریڈنگ کی حد تک بھی ابھی مسائل ہوتے ہیں. باقی چیزیں تو ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ شاید میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ظاہر وجہ طور پہ گلا بھی بنتا ہے کہ مارکیٹ میں کتاب آ گئی لیکن وہ ہاف بیکڈ ہے, اس میں بہت سارے مسائل نکل آتے ہیں, پھر دوسرے ایڈیشن میں لوگ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی بات بن نہیں پاتی. تو بہت ٹاپ کے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کہیں پہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوالٹی کریم اپ ہوتی ہے بہت ساری کوانٹٹی سے, تو وہ 2-4 لوگ جی Absolutely, they lose out. ڈاکٹر دستی, آپ نے کافی کام کیا ہے ٹرانسلیشن کا, آپ نے انگریزی میں بھی لکھی ہیں, آپ نے اردو میں بھی لکھی ہیں, مثلاً کہ آپ نے ساسا لکھی تھی وہ اکس پبلیکیشن کی طرف سے تھی, پھر آپ نے فخر زمان صاحب کی جو پنجابی پوئٹری تھی آپ نے وہ ٹرانسلیٹ کی انٹو آور آف ڈکلائن, اور آپ نے گلگمش, I mean one of the biggest historical things you translated that into Urdu. اور ابھی آپ نے نکالی ہے منتخب امریکی کی کہانیاں, جہاں پہ آپ نے کنٹمپرری امریکن سٹوریز ٹرانسلیٹ کی ہیں اردو میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ all of this translation work that you are doing, this is also a means of opening up creative space, opening up literary space, کہ اگر آتھرز جو ہیں اگر نئی کہانیاں نہیں لکھ رہے اور پبلشرز جو ہیں وہ پرابلمٹک ہیں, ان کے پاس نہ انفراسٹرکچر ہے نہ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ کہ پھر ہم انٹرنیشنل لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کریں اور جو لوکل لٹریچر ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ؟ جی بالکل, نو ڈاؤٹ. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب بھی گولڈن اسلامک پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک چیز سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے وہ تراجم ہے دارالترجمہ کے یا دارالحکمہ کے. تو یعنی اس وقت آپ یہ سوچیں کہ 3-4 لاکھ کتابیں ترجمہ ہو گئی تھیں جو گریک میں تھیں, چائنیز میں تھیں اور باقی کانٹیکسٹ میں ہوتی. تو میں نے ایک ڈان کے لیے 2 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا ٹرانسلیشن ایمرجنسی کے نام سے. تو اس میں نے یہی آرگیومنٹ کیا کہ ترجمے کو خدا رہا اس کو انکریج کیا جانا چاہیے پاکستان میں, اور اس کو پروموٹ کریں, اس کو اکنالج کریں, اور ایک طرح کی ایمرجنسی ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی سنتا کوئی نہیں ہے دنیا میں, ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں, ہم فلاں ہو گئے ہیں, ہمارا کوئی نیریٹو نہیں بن رہا, اور انڈیا بالی ووڈ بیٹ کر گیا, فلاں ہو گیا, تو اس میں ایک تو وہی وجہ ہے جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ ہماری سٹوری لائن فلاٹ ہوگی, یعنی اس طرح کے مسائل, بجٹ نہیں ہوتا ہے, سینسرشپ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز مثلاً وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھیاروں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک لڑائی اور بھی ہے جو بیچاروں کی لڑائی ہے, اگر یعنی وار آف ورڈز بھی کوئی چیز ہے, وار آف ویپنس کے ساتھ ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ویپن لیس قسم کی قوم ہے. I'm sorry کہ یہ وائلنٹ قسم کا میں نے انالوجی ٹرا کی ہے, لیکن ہمارا نیریٹو اسی لیے نہیں بن پا رہا کہ ہم بول ہی نہیں رہے. مطلب ہماری اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ سنتا کوئی نہیں ہے, تو دراصل ہم بول ہی نہیں رہے یا بولنے ہی نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ ایسا ایک ماحول بنا کے رکھا گیا ہوا ہے. تو مثلاً میں آپ کو اپنی ایکیڈیمک سائٹ کی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ترجمے کو اگر مثلاً میں نے میرا خیال ترجمے کی چھٹی کر رہا ہوں تو اس کا 0 کریڈٹ مجھے ملتا ہے HEC کی طرف سے. اس کی بجائے میں اگر گھسے پٹے قسم کے پیپرز لکھ لوں تو وہ اس کو بڑا یعنی HEC اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور میری پروموشن میں وہ انکلوڈیڈ ہوگا, لیکن ترجمہ نہیں ہے, کریٹو رائٹنگ نہیں ہے. تو جب ہم نے اس طرح کی پتہ نہیں کیوں پابندیاں سی لگا رکھی ہوں گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان میں کورپس بلڈ کرنا ہے, اگر اپنے وہی بات ہے نا کہ ڈائیورسٹی لانی ہے, کیونکہ مختلف ٹیسٹ کے ریڈرز ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ کے ریڈر کے لیے آپ کے پاس چیزیں ہوں. اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرے کانٹیکسٹ میں, جیسے امریکہ میں لوگ, وہاں پہ میں نے پڑھایا ہے کولراڈو یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈین رائٹر کیا کہتا ہے, پاکستانی رائٹر کیا کہتا ہے. لوگ یہ کورسز لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ ہنگر موجود ہے, لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کہ امریکن جو آج کا لکھاری ہے, مطلب میڈیا ایک طرف ہو گیا,
ان کے پولیٹیکل لیڈرز ایک طرف ہو گیا، لیکن ایک جو انٹلیکچوئل ہے یا کریٹو رائٹر ہے وہ کیا کہتا ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ زبان میں نئی ووکیبلری بھی اس سے ایڈ ہوتی ہے، ایک ڈفرینٹ سیٹ آف آئیڈیاز بھی آتے ہیں، ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کا ڈھنگ. مثلاً اسی کتاب میں نے جو کہانیاں شامل کی ہیں، اس میں فرسٹ ورلڈ وار سے متعلق بھی کہانیاں ہیں. مدر ان دا ٹرینچز کے نام سے ایک کہانی ہے رابرٹ آلن بٹلر کی، جو کہ پولیٹزر ونر ایک رائٹر ہے امریکہ کا. دی امیرکنز کے نام سے ایک کہانی ہے ویت تھان ون کی، یہ بھی پولیٹزر ونر ہے امریکہ کے. تو اسی طرح سے کیپٹلسٹک یعنی کیپٹلزم کی کریٹیک پہ ہیں، جنگوں کے حوالے سے ہیں، پوسٹ 9/11 شارٹ سٹوریز ہیں. تو اور جب میں یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کبھی یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں، میں کنٹمپریری شارٹ فکشن پڑھاتا بھی ہوں IIU میں، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینٹ طرح کی ڈبیٹ جنریٹ ہوتی ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں، جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اگرچہ اس کا اسکیل اسمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ڈیفینیٹلی اس کی جو ریزوننس ہے وہ دورس قسم کی ہوتی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ترجمے کرنے چاہیے. بالکل. I think certainly you're doing a great service, sir, to not just the language, not just to the art of translation, but to the literary industry as a whole. Thank you so much, Dr. Dasti. I'm really grateful to you for coming on board and sharing your thoughts and ideas with us. All the very best, sir. You're very welcome. You're welcome. Thank you. Thank you for having me. Khuda Hafiz.